माफ़ करना, मुझे छेड़ो ना, मुझे छेड़ो। मुझे वो भी मालूम है कि इफ़रीत का माना खबीस किसने किया। मुझे ये भी मालूम है आबसा का माना तीवरी चढ़ाना हुजूर के लिए किसने किया। मुझे ये भी मालूम है हुजूर के सहाबा नामर्द हैं, ये किसने कहा। मुझे ये सब कुछ मालूम है, लेकिन चुप रहने दो, चुप चुप कर मेरे लिए जानियाँ बोलन दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रावलपिंडी के रियाज हुसैन शाह साहिब ने अपनी तकारीर और बयानात के अंदर जो बेइतदालियाँ की, उन पर उलमा ने और मुफ्तियान किराम ने शरई मुआख़ज़ा किया और उसकी शरई गिरफ्त फरमाई। चाहिए तो ये था कि रियाज हुसैन शाह साहिब अपनी उन बेइतदालियों से रुजू करते और अपनी सफाई में जो कुछ कहना था वो कहते, लेकिन उन्होंने उल्टा अपनी सफाई पेश करने की बजाय और अपनी उन बेइतदालियों से रुजू करने की बजाय आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ पर एतराज़ किया, और वो एतराज़ भी मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली जेलमी से उधारा लेकर किया, क्योंकि तकरीबन इनमें से बाज़ एतराज़ात वो हैं जो मिर्ज़ा जेलमी पहले से इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह के तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ के ऊपर कर चुका है, और उनमें से बाज़ एतराज़ात के बिहम्दिल्लाह ताला हमने दलाइल के साथ मिर्ज़ा जेलमी को जवाबात भी दे दिए हैं। सेम उसी रविश पर चलते हुए रियाज हुसैन शाह साहब ने इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमा के तर्जुमा कुरान के ऊपर एतराज़ किया और टॉन्ट करते हुए ये कहा उन मुफ्तियों को, उन उलमा को जिन्होंने इनका मुआख़ज़ा और गिरफ्त की, और कहा कि मुझे चुप रहने दो, मुझे वो भी मालूम है कि इफ़रीत का माना खबीस किसने किया। ये पहला एतराज़ है उनका, जो कि मिर्ज़ा जेलमी पहले कर चुका है, और मैंने इसका मुदल्लल तफसील के साथ जवाब दिया। मैं इख्तिसारन कुछ चीज़ें इस सिलसिला में पेश कर देता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सूरतुन नमल की आयत नंबर 39 क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, इस आयत में इफ़रीत का माना किया है खबीस। खबीस जिन ने कहा या खबीस जिन बोला। अब इफ़रीत का माना खबीस करने पर मिर्ज़ा जेलमी ने भी इतराज़ किया और रियाज हुसैन शाह साहब ने भी इतराज़ किया कि इमाम अहमद रज़ा खान ने इफ़रीत का तर्जुमा खबीस क्यों किया है। सवाल ये पैदा होता है कि खबीस तर्जुमा करने पर आपको इतराज़ क्या है, आपको इश्काल क्या है। तफासीर उठाकर देखी हैं, मुफस्सिरीन ने इस आयत के ज़िमन में, इस आयत के तहत इफ़रीत का माना क्या किया है। अहादीस के अंदर जहाँ इफ़रीत का लफ्ज़ आया है, उसका हदीस के अंदर क्या माना और शारही ने उसका क्या माना बयान किया है। अरबी लुगत के अंदर जहाँ इफ़रीत का माना आता है और इफ़रीत का इतलाक़ किस जिन पर होता है, कभी आपने ये चीज़ें उठाकर देखी हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमने तफसील के साथ बयान किया कि अरबी के अंदर इफ़रीत का माना होता ही खबीस है, क्योंकि यह इफ़रीत जिन्नों में से है। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, इफ़रीत जिन था, और जिन्नों की अक़साम हैं। जिन उलमा ने जिन्नों की अक़साम के ऊपर कुतुब लिखी हैं, जैसे इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह की किताब है लक़ातुल मरजान, इसके अलावा आकामुल मरजान किताब है, और दीगर उलमा की जो किताबें जिन्नात के मौजू पर लिखी गई हैं, उन्होंने जिन्नात की तकसीम की है कि जो महज जिन हो उसको जिन कहते हैं, और जो घरों के अंदर जिन रहता है, बसीरा करता है, उसे आमिर कहते हैं। अगर उसमें खबासत पैदा हो जाए, खबासत आ जाए, उसे शैतान कहते हैं, और खबासत अगर उससे बढ़ जाए उसको मारिद कहते हैं, सरकश, और अगर उसमें खबासत उससे और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको इफ़रीत कहा जाता है। यानी सरकश, शरारती और खबीस किस्म का जो जिन होता है उसको इफ़रीत कहा जाता है। इस आयत की तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने ताबईन से और उलमा से जो अक़वाल ज़िक्र किए हैं, उनका मैं आपके सामने बाद में तज़किरा करूँगा। कुरान मजीद के जो मुफरदात के ऊपर कुतुब लिखी गई हैं, जैसे अल मुफरदात फ़ी गरीबिल कुरान, कुरान मजीद के अंदर कुछ कलिमात ऐसे हैं जो बहुत कम इस्तेमाल हुए हैं।
ایک جگہ، دو جگہ، چار جگہ، بہت تھوڑی جگہ پہ استعمال ہوئے، ان کلمات کے اوپر علماء نے، محدثین نے کتب لکھی ہیں، مفسرین نے، جیسے کہ یہ علامہ راغب اصفہانی کی کتاب المفردات فی غریب القرآن، اس کے اندر انہوں نے جب عفریت کے ترجمہ کے اوپر گفتگو کی، کیونکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کے اندر ایک ہی مقام پہ عفریت کا کلمہ استعمال ہوا ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 میں، تو وہ لکھتے ہیں العفریت من الجن هو العارم الخبیث، یہ جو عفریت جن ہے یہ خبیث کو کہا جاتا ہے، یہ جو جن خباثت میں بہت بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عفریت۔ اور صحیح بخاری کے اندر 3423 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عفریتا من الجن، ایک جن رات کے وقت میرے پاس آیا تاکہ وہ میری نماز کو خراب کرے، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے اس کو قید کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے لیے جو جن آیا تھا، اس جن کو صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کے اندر عفریت کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ نماز خراب کروانا اور جو ہے نا وہ فساد ڈالنا، خرابی کرنا، خباثت کرنا، سرکشی کرنا، یہ عفریت جن کا کام ہوتا ہے، اور جو ایسا کام کرتا ہے اس جن کو عفریت کہا جاتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آنے والے جن کو عفریت کہا۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ امام نسائی کی کتاب میں 10726 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک جن آیا، جعل العفریت یدنو، وہ عفریت یعنی سرکش شرارتی جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا جا رہا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اذیت دینا چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آنے والا وہ جن تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرکش جن کو عفریت کہا۔ تو دو احادیث سے معلوم ہوا کہ سرکشی، شرارت کرنے والا، خباثت کرنے والا جو جن ہوتا ہے اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی 3423 نمبر حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اسی عفریت کا معنی کہتے ہیں خبیث۔ امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں اسی عفریت کا معنی جو 3423 نمبر حدیث کے اندر آیا اس کا معنی کرتے ہیں خبیث۔ اور یہ جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کے اندر قال عفریت من الجن، عفریت کا کلمہ استعمال ہوا ہے، اس کا مفسرین نے کیا معنی کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر الطبری ہے، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، اسی آیت کی تفسیر میں سیدنا مجاہد تابعی جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مارد من الجن، یہ عفریت کون تھا؟ یہ سرکش جن تھا۔ مارد یہ صفت واقع ہوئی ہے قرآن مجید میں شیطان کی، یہ شیطان کی صفت ہے مارد، سرکش ہونا۔ تو سیدنا مجاہد تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی کیا مارد من الجن، جنوں میں سے جو سرکش تھا۔ یہ علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، اس میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قال عفریت اے خبیث مارد، عفریت کا معنی ہے خبیث مارد۔ اور اس کے علاوہ یہ تفسیر مظہری میرے ہاتھ میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، وہ بھی کہتے ہیں قال الضحاک هو الخبیث، ضحاک کہتے ہیں کہ یہ جو عفریت جن تھا، یہ ضحاک تابعی ہیں المتوفیٰ 102 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ یہ عفریت جو ہے یہ خبیث جن تھا۔ اس کے علاوہ مفسرین نے تفاسیر کی کتابوں کے اندر جیسے تفسیر نصفی ہے، تفسیر نصفی کے اندر بھی عفریت کا معنی خبیث کیا گیا، اور تفسیر بغوی، تفسیر معالم التنزیل امام محدث بغوی علیہ رحمہ کی، انہوں نے بھی تفسیر معالم التنزیل کے اندر لکھا قال الضحاک هو الخبیث، امام ضحاک تابعی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عفریت تھا یہ خبیث جن تھا۔ امام مجاہد تابعی نے اس کو مارد کہا۔ اور تفسیر البحر المحیط ابو حیان الاندلسی المتوفیٰ 745 ہجری اپنی تفسیر میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے عفریت کا معنی کیا ہے صرف خبیث نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان کافرن لیکنہ کان مسخرن، یہ عفریت جن کافر تھا
لیکن سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا۔ والعفریت لا یکون الا کافرا، اور عفریت جن تو ہوتا ہی کافر ہے، یعنی عفریت کا اطلاق جس جن پر ہوتا ہے وہ خبیث ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ کافر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے تابعی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہے۔ تو تابعین کی تفاسیر اور مفسرین نے 20 تفاسیر کے اندر یہی معنی بیان کیا ہے کہ عفریت کا معنی ہے خبیث۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے اما قولہ قال عفریت قال عفریت من الجن فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر، کہتے ہیں رجال میں سے عفریت کس کو کہتے ہیں؟ جو خبیث منکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور حوالہ جات موجود ہیں، لہذا امام اہل سنت اشاعرہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سورۃ النمل کی آیت نمبر 39 کا ترجمہ کرتے ہوئے قال عفریت من الجن، اس کا ترجمہ عفریت کا خبیث کیا ہے، وہ بالکل تابعین کی تفاسیر اور مفسرین کی تفاسیر اور لغت عرب کے بھی مطابق ہے۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے المفردات جو علامہ راغب اصفہانی کی ہے اس کا حوالہ بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے قرآن مجید کے جو غریب کلمات ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی بیان کرتے ہوئے عفریت کا معنی کیا ہے خبیث۔ تو تفاسیر سے، لغت سے اور تابعین کی تفاسیر سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عفریت کا معنی ہے ہی خبیث۔ اب پتہ نہیں کہ شاہ صاحب کو کیا ہمدردی تھی عفریت سے کہ انہوں نے عفریت کے لیے خبیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس پر اتنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ پر ٹونٹ کی، اور پھر یہ کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا، یعنی 30ویں پارے کے اندر سورہ عبسہ و تولیٰ، اس میں عبسہ کلمہ کا ترجمہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیوری چڑھانا، یعنی تیوری چڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جو کہ نبینا تھے وہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں سرداران قریش اس وقت بیٹھے تھے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آ کے بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ انہوں نے کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عبس و تولیٰ ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، یہ کہ ان کے پاس نبینا آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے۔ اب عبسہ کا معنی امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کیا ہے تیوری چڑھانا یا تیوری چڑھائی۔ اس پر مرزا جرمی نے تو اعتراض نہیں کیا، کیونکہ مرزا جرمی کو پتا تھا کہ اس کا معنی مرزا جرمی کے بابا ڈاکٹر سرار نے بھی بیان القرآن کے اندر تیوری چڑھانا ہی کیا ہے، تو مرزا کو تو ہمت نہ ہوئی اس پر یہ اعتراض کرنے کی، ورنہ اگر اس کے بابوں نے یہ ترجمہ نہ کیا ہوتا تو مرزا جرمی یقیناً امام اہل سنت رحمۃ اللہ پر اس اعتراض کو ضرور جڑتا، لیکن ریاض شاہ صاحب نے یہ اعتراض اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ پر کیا ہے، جبکہ اگر ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں، پرانی تفاسیر سے لے کر نئی تفاسیر تک مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں، انہوں نے عبسہ کا کلمہ سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ المفردات فی غریب القرآن ہے علامہ راغب اصفہانی کی۔ قرآن مجید کے اندر جو کم استعمال ہونے والے الفاظ کلمات آئے ہیں ان کا معنی انہوں نے بیان کیا۔ اس میں عبسہ لکھتے ہیں العبوس قطوب الوجہ من ضیق الصدر، یعنی سینے کی تنگی کی وجہ سے چہرے کے اوپر آثار کا نمودار ہونا، یعنی ناراضگی کے آثار ظاہر ہونا، یہ انہوں نے عبسہ کا معنی بیان کیا ہے۔ اور یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر الطبری امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی، اس کا معنی بیان کرتے عبسہ قبض وجہہ تکرہا، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے قبض وجہہ یعنی چہرے کے اوپر آثار کا ظاہر ہونا، ناراضگی کے آثار کا ظاہر ہونا۔ اور یہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اجمع المفسرون علی ان الذی عبس وتولی هو الرسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس بات پر مفسرین کا اجماع ہے کہ عبسہ کا فاعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْأَعْمَى هُوَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ،
اور اس میں عامہ جو کلمہ ذکر ہوا ہے قرآن مجید کی سورہ عبس و تولی میں، اس سے مراد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وَقُرِئَ عَبَّسَ بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ، کہتے ہیں کہ اس کو عبسہ کی جگہ پہ عبسہ بھی پڑھا گیا ہے مبالغہ کی وجہ سے، اور معنی اس کا کالہا، کالہا یعنی آپ نے تیوری چڑھائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ پر چہرے پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ امام ابن الجوزی کی تفسیر زاد المسیر ہے، اس میں بھی انہوں نے ترجمہ کیا معنی عبسہ اے قطبہ و کالہا، قطبہ اے دمہ حاجبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو مبارک بویں ہیں ان کو دمہ ملایا، یعنی معنی اس کا یہی ہے کہ اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور چہرے پاک پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ تفسیر المظہری ہے، لکھتے ہیں کہ عبسہ محمد اے کالہا، معنی یہی ہے تیوری چڑھائی۔ اور یہ تفسیر قرطبی اور تفسیر البغوی اور یہ معروف کتاب تفسیر جلالین شریف ہے جو کہ ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی عبسہ کا معنی عبسہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالہا وجہہ، کالہا وجہہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی، یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس چہرہ پر ظاہر ہوئے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی۔ اور اس پر ٹونٹ کرتے ہوئے ریاض شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کہا؟ بھئی یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ترجمہ وہ کیا ہے جو مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، جو قرآن مجید کی تفاسیر کرتے ہوئے مفسرین جو کلمہ لے کے آ رہے ہیں عبسہ کے معنی میں کالہا، قطب وجہہ اور قبضہ وجہہ، انہی کلمات کا ترجمہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں تیوری چڑھانا کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا؟ مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے۔ پھر یہ کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا؟ حضور کے صحابہ نامرد ہیں یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا آپ بتائیں؟ اعلیٰ عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے صحابہ کے لیے یہ کہاں کہا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ اکرام نامرد ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ذات کے اوپر۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ صحابہ نامرد ہیں۔ اب جو ترجمہ کیا اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن یہ جو بات ہے کہ صحابہ نامرد ہیں، ماضی کے سیغے کے ساتھ انہوں نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی طرف نسبت کی ہے، یہ اعلیٰ نے کسی مقام پہ نہیں لکھا، یہ ان کی شخصیت کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اور تقریباً اس سے ملتا جلتا اعتراض مرزا جیلمی نے کیا، اور مرزا نے کہا کہ تم نے نامردی دکھائی، نامرد کہہ دیا صحابہ کو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو گستاخی نہیں سمجھتے۔ بدر و احد کے کانٹیکسٹ میں کہا کہ تم نے نامردی دکھائی، نامرد کہہ دیا صحابہ کو۔ اچھا ہم اسے گستاخی نہیں سمجھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو نامرد کہہ دیا، یعنی گستاخی کے طور پر۔ عنوان تھا اس لیکچر کا بیان کا کہ اعلیٰ حضرت کی ترجمہ قرآن کنز الایمان کی خوبیاں اور خامیاں، اور اس میں خامیاں بیان کرتے ہوئے مرزا جیلمی نے یہ کہہ دیا کہ انہوں نے صحابہ کو نامرد کہہ دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے۔ تو اگر تم اس کو گستاخی نہیں سمجھتے، گستاخی نہیں کہتے، تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس کو کیوں ڈسکس کر رہے ہو اگر یہ گستاخی نہیں ہے؟ اور لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہو کہ جناب دیکھو صحابہ کو نامرد کہہ دیا؟ جبکہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ پہلے آیت سنیں، اِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ اب اس آیت میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے تفشلا کا ترجمہ کیا ہے کہ نامردی کر جائیں، یعنی تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ نامردی کر جائیں۔ یہ کس کا ترجمہ کیا؟ تفشلا کا۔ فاشلہ یفشلو فشلن، یہ عربی کے اندر استعمال ہوا،
اب اس کی جب ہم تفسیر نکال کر دیکھتے ہیں تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر الطبری میں اس کی تفسیر میں لے کے آتے ہیں الفشل الجبن، الجبن، اب جبن کیا ہے، اس کو تعبیر کن کلمات کے ساتھ کیا جائے اور اس کا ترجمہ کن الفاظ کے ساتھ کیا جائے۔ اردو کے اندر جب اس کو ہم کنورٹ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ یا تو یہ کہیں گے کہ انہوں نے نامردی دکھانے کا ارادہ کیا، کہ نہیں ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو محفوظ فرما لیا، یا یہ کہیں گے اس کا ترجمہ کہ انہوں نے بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ بزدلی جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فارسی کی ترکیب ہے، بز کہتے ہیں بکری کو، اور بزدلی کا معنی بکری کا دل، یعنی بکری جیسا تم نے دل دکھایا۔ تو اگر گستاخی ہی بنانی ہے تو پھر کیا یہ گستاخی نہیں بنے گی؟ اور مرزا جرمی نے بزدلی دکھانے والے ترجمے کو بھی گستاخی شمار کیا۔ حوالہ اس کا یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اینکر آفتاب اقبال نے غزوہ احد کے صحابہ علیہم رضوان کے حوالے سے کچھ نازیبہ کلمات کہے، علماء نے اس پر گرفت کی، تو مرزا جیلمی نے اپنے آفیشیل چینل کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں مرزا جیلمی نے نامردی والے ترجمے کو اور بزدلی والے ترجمے کو گستاخی ڈکلیئر کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ اپنے علماء سے نکلوائیں اپنی کتابوں سے، اگر آفتاب اقبال نے گستاخی کی ہے تو آپ کے علماء نے بھی گستاخی کی ہے، بزدلی والا ترجمہ بھی اور نامردی والا ترجمہ بھی۔ ظاہر ہے کہ انتفشلا اس کا معنی یا تو نامردی ہوگا یا بزدلی کریں گے، یا بزدلی دکھانے کا ارادہ کیا یا نامردی دکھانے کا ارادہ کیا۔ مرزا جلمی ان دونوں تراجم کو گستاخی ڈکلیئر کر چکا۔ جب میں نے مرزا جلمی کی گرفت کی کہ یہ بزدلی والا جو ترجمہ ہے یہ تو تمہارے بابے ڈاکٹر سرار نے کیا ہوا ہے بیان القرآن کے اندر، تو مرزا جلمی نے فوراً اپنی وہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ اگر مرزا جرمی کے بابا نے بزدلی والا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو مرزا نے کہنا تھا کہ یہ بھی گستاخی ہے، اعلیٰ نے یہ گستاخی کی ہے۔ اور مرزا جرمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ جذبات سے کام لیتا ہے، دیکھتا ہے کہ اب میری یہاں دال گلے گی اور میرا منجن یہاں میرا چورن بکے گا تو گستاخی کا جٹ فتویٰ لگا دیتا ہے، اور جب اس کی گرفت ہوتی ہے تو فوراً پھر پینترا بدل جاتا ہے۔ جیسے بزدلی کے لفظ والی پوسٹ اس نے پہلے اپنے آفیشیل چینل پہ اپلوڈ کی، پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا، پتہ چلا کہ یہ تو میرا بابا اس میں جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا جرمی نے جذبات میں آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی صحیح بخاری کی 6982 نمبر حدیث کے بارے میں، یہ کہا کہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خودکشی کرنے کا ارادہ والا جو اس میں واقعہ ذکر ہوا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 3 سال بعد جب میں نے مرزا کی مسلسل اس پر گرفت کی، مسلسل مرزا کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ گرفت کرتے ہوئے پکڑ کی اس کی، تو اب مرزا جان چھڑانے کے لیے اس نے اس سے اس انداز سے انا کانا رجوع کیا اور کہا کہ اصل میں میرے منہ سے بھی جذبات میں یہ نکل گیا تھا کہ یہ گستاخی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے۔ کس طرح نکل گیا تھا؟ جذبات میں نکل گیا تھا، یعنی یہ کسی چیز کے بارے میں اگر فیصلہ دیتا ہے گستاخی کا یا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ چیز گستاخی ہے تو مرزا جیلمی کے اس میں جذبات شامل ہوتے ہیں، جذبات میں آ کے غصے میں آ کے، اور جو ہے نا وہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے مرزا جیلمی کسی چیز کو گستاخی ڈکلیئر کرتا ہے۔ تو گستاخی کا ایک کرائٹیریا مقرر کرو، اس کرائٹیریا کے مطابق ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز گستاخی ہے یا گستاخی نہیں ہے۔ مرزا جرمی نے چونکہ دیکھا کہ یہاں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے ان تفشلا کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نامردی دکھانے کا ارادہ صحابہ نے کیا، اور یہاں یاد رکھیں کہ یہ پیغمبروں کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس مقام پہ جو لغزش ہوئی ہے اللہ رب العزت نے اس لغزش ہی کی گرفت فرمائی ہے، اور اس کی گرفت فرماتے ہوئے پھر اللہ رب العزت نے اپنی تائید کا ذکر کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو محفوظ رکھا، اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں کمزوری دکھانے کا ارادہ کیا،
تو ارادہ کیا لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور 6982 نمبر جو روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا۔ مرزا اس کو بھی گستاخی کہہ چکا اور بعد میں یہ کہتا کہ میں نے جذبات میں آ کے اس کو گستاخی کہہ دیا تھا۔ تو اعلیٰ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ کا جو ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف ہے، بحمد اللہ تعالیٰ اگر تفاسیر کو آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قدیم ہمارے مفسرین نے صحابہ، تابعین اور اتباع التابعین سے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے اور تفسیر چلی آ رہی ہے، انہی تفاسیر کو سامنے رکھتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا تفسیری ترجمہ اور مرادی ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کیا ہے، جس پر مرزا جیلمی اور ریاض شاہ کے جو اعتراضات ہیں وہ بالکل باطل اور مردود ہیں۔